बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 अगस्त आज जुम्मतुल मुबारक भी है। अल्लाह आपका जुम्मा मुबारक करे। और मेरी पैदाइश है, सालगिरह, इसलिए कपड़े पहने में आज़ादी का जश्न वशन तो खैर नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि आज़ाद तो हम हैं नहीं। 25 करोड़ में सिर्फ एक ही शख्स आज़ाद है, अडयाला जेल में इमरान खान। उसे सिर्फ आज़ादी की मुबारकबाद देनी चाहिए। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ, फिर उसकी तफसील और तज्जिया। इमरान खान के चाहने वालों ने इस साम्राज्य लंदन प्लान के ताबूत में आखिरी कील रात को ठोकी है। खान के नारे पूरे पाकिस्तान में गूंजते रहे। इस्लामाबाद में हज़ारों की आवाम के साथ दबंग एंट्री भी हुई। पुलिस गायब थी रात, मुसल्लह जत्थे, कर्फ्यू को भागना पड़ा। 27 सितंबर से पहले सुनामी के आफ्टर शॉक शुरू हो चुके हैं। अडयाला मुलाकात ना करवाने पर पूरा पाकिस्तान डी चौक बना। जश्न आज़ादी की बजाय खौफ की जंजीरें टूटती नजर आईं। पिंडी, पिशावर, लाहौर, कराची समेत इमरान खान के चाहने वालों ने रात सड़कों पर क्या किया, क्या क्या सरप्राइज आए। और पाकिस्तान की 78 साल की मुआशी, सियासी, इखलाकी तबाही की असल जिम्मेदारी भी पूरे एक फ्रेम में आपको नजर आ गई है। इसके असरात और अगला मरहला आपको बताता हूँ। ईरान अमेरिका जंग में भी ईरान ने जो अभी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमरीकी रिहाइशगाहों पर बहुत बड़ा हमला किया है, और नया महाज खुल गया ईरान और शाम के दरमियान जंग का। शाम के सदारती महल समेत 100 ठिकाने और यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर दोबारा हमला। अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर तीसरी दफ़ा ड्रोन हमले हुए हैं। अबनाए हरमज़ में भी मुत्तहदा अरब अमारात के 17 जहाज़ों पर। और लंदन में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए 4 अहम नए ममालिक, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। और ट्रंप नेतन्याहू की कशीदगी भी तारीख में अरूज पर। पहली दफ़ा इसराइल पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया। और ट्रंप का दामाद भी गज़ा टॉक्स के लिए अगले हफ्ते इसराइल जा रहा है। और अमरीकी बहरिया ईरान में नाकामी का ऐलान करके अब्राहम लिंकन बहरी जहाज़, 13 अरब का जहाज़, रिटायर करके वापस जा रहा है। और भारतीय पंजाब में भी अचानक जो है फसादात, सिखों के सिक्योरिटी फोर्सेस चल रहे हैं। लेकिन जो लाहौर में हुआ है, CCD के मुजालिम से तंग आके मावराए अदालत, अब वारसीन ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया है। CCD के हाथों जो भाई के कत्ले आम का बदला, पुलिस एहलकारों पर 5 पुलिस एहलकार इसमें मारे गए, 3 जख्मी। इसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो जो असल जश्न आज़ादी की अगर बात करें, एक शख्स आज़ाद पूरे 25 करोड़ की आबादी में, इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिसकी खातिर कल पाकिस्तान की आवाम ने रात सड़कों पर पहली दफ़ा झंडे के साथ, पाकिस्तान के जो झंडा नज़र आ रहा था वो तहरीक इंसाफ का, जो इस बात का एक तो सबूत है कि एक ही अवामी जमात है जो अवाम में निकलने के काबिल है। जहाँ जगह जगह कर्फ्यू थे, गुल्लू बटों के दस्ते थे, 11 तरह की पुलिस थी, मुसल्लह लोग थे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं मानी और ये वाकई खौफ के बुत उन्होंने तोड़े। डी चौक के मनाजिर नज़र आ रहे थे, चारों सूबों में नया रिकॉर्ड लगा। और सबसे बड़ा मामला ज़ाहिर है पिंडी से नज़र आया, जहाँ कर्फ्यू के हालात थे और उसके बावजूद वहाँ पर जिस तरह लोग निकले। लाहौर में भी यही सूरत हाल थी। लाहौर वाले तो खैर पिछली और अगली कसर निकाल रहे थे, तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ, पाकिस्तान के झंडों के साथ एहतजाज भी कर रहे थे कि खान की जबरी कैद है, और दूसरी तरफ इमरान खान के आज़ाद होने का जश्न भी मना रहे थे। कराची में भी यही सूरत हाल थी। कराची में भी वहाँ दर्जनों मकामात पर इमरान खान की रिहाई के लिए लोग मौजूद थे। सिंध में भी वहाँ मोटरसाइकिल रैलियाँ, शाह फैसल कराची तक इनकलाबी मनाजर थे। मज़ार कायद सबसे बड़ी रैली थी। कराची मलीर समेत हर तरफ अवाम ही अवाम थी। और खैबर पख्तूनख्वा तो इमरान खान के आशिकों का आपको पता है सूबा है। पेशावर में भी हर तरफ अवाम, एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा, हंगू। और पेशावर में जो जमे गफ़ीर था, ये बाबे खैबर से सुहेल अफरीदी ने शुरू किया था इज्तिमा। ब्लू एरिया इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने पे आके ख़त्म हुआ। और आवाम की मोहब्बत भी नज़र आ रही थी कि मुज़ाहमत के लिए निकलें तो लोग पलकें बिछाएंगे, साथ भी देंगे। और लोगों को एक ही शख्स बार बार याद आ रहा था, इमरान अहमद खान नियाज़ी। हर तरफ इमरान खान के नारे थे, आवाज़ें थी। और दूसरी तरफ भी मनाजिर आपको बताऊँ तो क्या थे कि जहाँ पाकिस्तानी अपनी आँखों से एक फ्रेम देख रहे थे जिसमें 78 साल की तबाही, बर्बादी, गुलामी की तमाम वजूहात थी। पहली दफ़ा इस तकरीब में जहां पाकिस्तान की तबाही को इकट्ठा किया हुआ है, ये वो लंदन प्लान जिसमें ये जो 4 सालों में आपने पाकिस्तान को पत्थर के दौर में जाते हुए देखा, इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेकर अब तक, वो सारे के सारे कल एक फ्रेम में इकट्ठे हो गए। 14 अगस्त थी, वैसे तो कायद आज़म की तस्वीर होनी चाहिए थी, अल्लामा इकबाल के फरमुदात, तकारीर, वीडियोज़ होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा जनरल ज़िया-उल हक़ ने कायद आज़म की तकारीर और फरमुदात सेंसर किए, आज फील्ड मार्शल के दौर में भी वही हो रहा है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल माइनस है।
آپ ان کی جگہ پہ دیکھیں فریم میں لوگ کون تھے. آپ بائیں ہاتھ سے شروع کریں اس تصویر میں تو اسحاق ڈار تھا, 160 صفحات کا بیان حلفی دیکھیں, منی لانڈرنگ تسلیم کرنے والا. اس کے ساتھ یوسف رضا گیلانی, ترکی کے صدر کی بیوی کے ہار چوری کرنے والا. اس کے ساتھ ملک کا وہ صدر جو دنیا بھر میں تسلیم شدہ 10% آصف زرداری, جس کے باپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شان میں گستاخی کی ہے, غلیظ باتیں کی ہیں. اس کے پیچھے کھڑا خواجہ آصف جس نے اسی فوج کو 3 دفعہ جنگیں ہارنے کے تانے دیے, الیکشن چوری کیا اور وزیر دفاع بنا ہوا. اس کے سامنے بلکہ شہباز شریف جو فرد جرم والے دن وزیر اعظم بنا, مالش اور پالش کا بے تاج بادشاہ. اس کے ساتھ جو تصویر ہے جس نے پورے پاکستان کو ششدر کر دیا, حیران کر دیا کہ ناجائز پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ ملکہ کیلیبری فونٹ, جائیدادوں سے لے کے ڈگریوں تک کی 2 نمبری کی ماسٹر ٹک ٹاکر, فیلڈ مارشل کے ہمراہ. نہ سندھ, نہ بلوچستان, نہ خیبر پختونخوا, نہ گلگت بلتستان, نہ کشمیر کا وزیر اعظم, پاکستان کا کوئی دوسرا صوبائی وزیر اعلیٰ موجود نہیں, اسے فیلڈ مارشل کے پہلو میں کھڑا کیا. اور پھر تو باقاعدہ ایک اور جو ویڈیو تھی جس میں وہ فیلڈ مارشل نے 2 جھنڈے پکڑے ہوئے تھے, تمام رہنماؤں کو چھوڑ کے وہ مریم نواز کے دوبارہ پہلو مطلب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ویڈیو کلپس نظر آ رہے تھے. اب اس طرح کے فنکشنز میں دیکھیں عام طور پہ ترتیب ہوتی ہے کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے, کون کہاں موجود ہوگا. اس میں بلکہ ایک شخص ریحان زیب بھی نظر آ رہا تھا, جہاں 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے یہ موجود تھا, اور باقی اون چودھری بھی تھا. لیکن فیلڈ مارشل آپ کو پتہ یہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف بنے, آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر COD بنے, فیلڈ مارشل بنے, تاحیات استثناء لیا. ان کے ساتھ بھی ایک ایاز صادق نامی شخص, کانپتی ٹانگیں, ماتھے پہ پسینہ, فوج کو تانے دینے والا. تو یہ سارا فریم جو تھا یہ آپ کو پاکستان کا ان حالات میں معاشی امن و امان, سیاسیت میں استحکام, اخلاقی مذہبی حیثیت سے اس سے زیادہ آپ کو بہترین تصویر نظر نہیں آئے گی. زیادہ تر لوگ یا تو ریٹائرڈ ہیں یا مدت ملازمت توسیع والے ہیں, یا وہ ہیں جو فارم 47 کی اقتدار پر آئے ہیں. اس میں محسن نقوی نہیں تھا البتہ, اور محسن نقوی جو کہہ رہا تھا نا سسٹم کلیپس, وہ آپ کو نظر آتا. زرداری اور شہباز شریف تو بوٹ پالش اور مالش میں مقابلہ تھا. زرداری کہہ رہا تھا کہ 90 دفعہ فیلڈ مارشل کا جو خطاب ہے, فیلڈ مارشل تو ہمارا ہے. شہباز شریف کہہ رہا تھا نہیں یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. مریم نواز کی تو خیر کیا ہی بات کرنی ہے, تو آپ کو پتہ ہے 1971 کی یاد تازہ کروا رہی تھی, اور ان کا تو خصوصی اہتمام تھا کہ کوئی دوسری خاتون یہاں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے زرداری کی بیٹی خاتون اول ہے, اس کو ٹائٹل دیا گیا, اسے بھی نہیں آنے دیا گیا. یہ خاص طور پر پیغام دیا جا رہا تھا. اور یہ جو انتظام کیے گئے تھے آپ کو پتہ ہے, اور لاہور میں آپ دیکھیں کہ جیسے وہاں ایک آنکھ والا دجالی نظام جسے کہا جاتا ہے, وہ جو ویڈیوز ان کی آ رہی ہیں, سرکس جو انہوں نے لگائی, یہ دجال کی طرز پر بالکل وہی پیغام تھا انسٹال کرنے والوں کو کہ دیکھیں آپ کا نظام ہم لے آئے ہیں. یہ سارے وہی لوگ تھے. پھر مریم نواز کی جو سرکس لگی تھی لاہور میں روم کے اکھاڑوں کی طرح, وہ بعد میں تبدیل بھی اکھاڑے میں ہی ہوئی. مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا اور فسادات نظر آ رہے تھے, کیونکہ گھٹن کا ماحول ہے, لوگ آزاد نہیں ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں. آپ ماضی میں یاد کریں 14 اگست پہ ملی نغمے آتے تھے, لوگ جھوما کرتے تھے. اب ان ملی نغموں پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ISPR کی کوئی پوسٹ آئے تو لوگ اسے پسند کرنے کی بجائے اس پہ طنزیہ اور ہنسنے والے نشان لگاتے ہیں. پہلے پریڈ ہوتی تھی تو ماضی میں لوگ خوشی سے دیکھتے تھے, سلوٹ مارا کرتے تھے. اب ان پریڈز کے اوپر 1971 کی سرنڈر کی ویڈیوز اور تصویریں لگ جاتی ہیں. جس طرح چیچک زدہ چہرے پر آپ روشنی اور میک اپ کر کے عوام کے منورنجن کا انتظام کریں, بالکل یہی کام لاہور میں انہوں نے کیا. روم کے بادشاہوں کی طرح, سرکس کے جانوروں کی طرح, گلیڈیٹرز کے مقابلوں کی طرح عوام کو اکٹھا کیا. اب عوام بیچاری کے بظاہر تفریح کے نام پہ کچھ ہے نہیں. یہاں تو آپ کے پاس کوئی بیچ نہیں ہے, کوئی ساحل سمندر نہیں ہے, کھیلوں کے میدان نہیں ہے کہ وہاں آپ جائیں اپنا وقت گزاریں. یہاں تو روزگار, معیشت, امن و امان, روزانہ لاشیں اٹھانا ایک معمول بنا ہوا ہے, چاہے سیکیورٹی اداروں کی ہوں یا عوام کی ہوں. ان کے مناتے ہوئے جشن تو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دیکھیں کسی کے گھر میں خدا نخواستہ صف ماتم بچھی ہو, لاشیں پڑی ہوں, چیخو پکار ہو, اور اچانک کچھ لوگ ڈھول باجے لے کر ناچتے گاتے ان مرنے والوں کے اہل خانہ کے سامنے آ جائیں, جشن منانا شروع کریں. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ رد عمل کیا ہوگا. خیبر پختونخوا, بلوچستان, کشمیر سے لے کے پنجاب تک جو ظلم اور بربریت ہے, آگ اور خون کے اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کو ایک اسٹیڈیم میں جس میں تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھنے والے بیٹھے ہیں. پاکستان دیکھیں صرف دنیا کے ان 2 ممالک میں ہے کہ جہاں اس وقت سیکیورٹی فورسز نے اپنے ملک میں محاصرہ کیا ہوا ہے. ایک محاصرہ تو وہ جو فلسطین کے گرد اس وقت 9 اگست سے جاری ہے, جہاں فلسطینی اپنے گھروں میں محصور ہیں, ادویات, کھانا پینا ان کا بند ہے, اور اوپر سے بمباری ہے, اسرائیل کی فوج باہر کھڑی ہے. دوسرا یہ محاصرہ آپ کے سامنے 42 لاکھ کی آبادی کشمیر کے گرد ہے, جہاں ابھی بھی سردار امان اللہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم یہ محاصرہ توڑ کے مظفر آباد پہنچیں گے. 71 دن ہو گئے ہیں. راولہ کوٹ میں کل بھی اس کے کزن اور کچھ 2 لوگوں کو فائرنگ پہ زخمی کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ان حالات میں جشن منایا جاتا ہے. آپ صرف پنجاب کے حالات اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں CTD نے اپنی عدالت لگا کر یہاں پاکستانیوں کو ماورائے قانون اور عدالت قتل عام شروع کیا.
اب جو لوگ مارے جا رہے ہیں اس میں، ان کے وارثین نے بھی اپنی عدالتیں لگا لی، ماورائے قانون وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک ذیشان نامی نوجوان کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کے بھائی نے باقاعدہ افغانستان جا کے تربیت حاصل کی، وہ وہاں سے تربیت حاصل کر کے واپس آیا، اور پھر اس سب انسپیکٹر کو جس کے بیان پر مقدمہ ہوا اور 5 مزید پولیس والوں کو رات لاہور میں اس نے مار دیا، 3 زخمی کر دیے۔ یہ الگ ایک آپ کو پتہ ہے، اور دونوں شہید ہونے کے دعوے ہو رہے ہیں، ویڈیوز منظر عام پر ہیں۔ ریاست اپنے ہاتھوں سے پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہی ہے۔ اس وقت 15 سے 29 سال کے بچے 5 کروڑ 90 لاکھ، جس میں 3 کروڑ تعلیم روزگار سے محروم ہیں۔ یہ کس طرف جائیں گے جو اثاثہ سمجھے جاتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی لائبلٹی بن چکے ہیں کہ اب حکومت جو دعوے کرتی رہی، جس میں سرمایہ کاری، آپ کو یاد ہو ان کا اتنا دعویٰ تھا، آ رہے ہیں ڈالر، جا رہے ہیں ڈالر۔ وہ عرفان صدیقی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، وہ اپنے ہر پیغام میں کہتے تھے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، سرمایہ کاری نہیں آئی، عرفان صدیقی صاحب کو موت آ گئی، مطلب وہ فوت ہو گئے۔ اب نہ سعودی عرب سے پیسے آئے، نہ امریکہ سے آئے، نہ چین سے آئے، نہ عرب دنیا سے آئے، یہاں سے تو صرف سائفر ہی آئے، لندن پلان ہی آئے، اور اب تو آن لائن نظرانے آنے کی اور چاول کے دیگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ جو دستور بنایا گیا اس میں جب آپ منشیات فروشوں کو، ضمیر فروشوں کو، رزت فروش لوگوں کو اقتدار میں لائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ 14 اگست کو انہوں نے انمول پنکی نامی منشیات فروش کو باعزت بری کیا۔ منشیات فروش یعنی یہ اب جرم نہیں ہے، البتہ ایمان مزاری جو ایک ٹویٹ کرنے پہ 17 سال کی اس وقت سزا، اس کو 17 سال سنائیے ایک ٹویٹ پہ، تو پھر ملک نے کیا آگے بڑھنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آزادی کیا ہونی ہے۔ سہیل آفریدی کا بارہ ڈی چوک کا اعلان پورا ہو گیا، 27 ستمبر لانگ مارچ کی تیاریاں بھی نظر آ گئی، عوام بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب کل مذاکرات کی بھی اطلاعات ہیں، اور حکومت اس دوران اپنے اقتدار کے لیے بھی 28ویں ترمیم، فیلڈ مارشل کی صدارت اور صوبوں کی تقسیم کے فیصلے پہنچے۔ اب اس میں پالش اور مالش کل بڑی ٹکا کے ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے بڑی ٹکا کے ہوئی ہے۔ مریم نواز نے تو رات راولپنڈی میں سٹے بھی کیا ہے، وہ رات راولپنڈی میں ہی رکی ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ تھی، تو اب پتہ نہیں حالات کس طرف جائیں گے۔ اب ذرا ایران امریکہ کی طرف جائیں، جو جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے، چوتھے راؤنڈ کے لوازمات پورے ہونے ہیں، اور ایران کا پلڑا جو ہے وہ بڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے رات کو بڑی ٹھیک ٹھاک تباہی پھیری ہے۔ اربائیل میں جو عراق کے شمال میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ پر، وہاں بڑے خطرناک حملے ہوئے، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کی بارش تھی، جس ہوٹل میں امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے، اور یہ کوئی فوجی تنصیب نہیں تھی۔ یہاں پہلے خودکش حملہ بھی ہوا، اس کے بعد راکٹس ڈرونز کی برسات ہوئی، اور 36 ڈرون کہا جا رہا ہے مارے گئے ہیں۔ ہوٹل کو ملبے اور خاک کا ڈھیر بنانے کی باتیں ہیں، 6 ڈرونز اس ہوٹل پر لگنے کی بات ہے، بہت سے ڈرونز ظاہر روکی بھی گئے ہیں، اور یہ عراقی کردستان کا علاقہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور یہاں آگ اور دھوئیں کے بادل تھے، شاید ایک ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہو۔ اور یہ پاسداران انقلاب کی جو بھی تازہ ترین تعیناتیاں ہوئیں، اس کے بعد یہ سب سے پہلے بڑا حملہ تھا پہلا۔ اور یہ یاد رکھیں ہلاکتوں اور نقصانات کی خیر ابھی تفصیل نہیں آئی، لیکن عراق کی طرف سے دعویٰ ہے جی بہت سارے ڈرون روک لیے ہیں اور ملبہ گرا ہے، لیکن فوٹیجز کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ اسی طرح یمن میں بھی انصار اللہ نے بڑا خطرناک حملہ جنوب مغربی سعودی عرب میں کیا۔ ارامکو میں جزان جو آئل ریفائنری ہے اس پہ 2 ڈرون ان کے تیسری مرتبہ نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ یمن میں جو ابنائے ہرمز میں عرب امارات کے 2 جہازوں پر حملہ ہوا ہے، اور اب تک یہ عرب امارات کے 17واں جہاز تھا جس پر حملہ ہوا ہے، اور یہ اس دوران جب انہوں نے ایران کو مال بھی دیا ہے۔ لیکن یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں یہ سارا معاملہ اس سے ہے، کیونکہ فروری میں جو ایران پر حملے ہوئے اس میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار، خاندان کا فرد امریکہ اسرائیل نے اس جنگ میں شہید کیا ہے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے ساتھ، جو امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا سیز فائر کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہ تمام لوگ امریکہ نے شہید کر دیے جو معاہدہ کر سکتے تھے۔ اب جو لوگ ہیں وہ بدلے اور انتقام میں ہیں۔ ایران کے اس موجودہ سیٹ اپ میں آپ دیکھ لیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ کی بند کرنے کی بات کرے۔ محسن رضائی 2012 میں ایٹمی پروگرام روکنے کے حق میں تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں ایٹم بم بنانا ہے۔ سپریم کونسل کے جو ہیڈ ہیں احمد وحیدی، پاسداران انقلاب کے انچارج، یہ امریکہ کو ایران کی شرائط پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے مذاکرات کی بات کرتے تھے۔ حسن طیب جو بسیج کے کنٹرول میں ہے، وہ ہمیشہ پرامن بات کرتے تھے، آج کہہ رہے ہیں نہیں حملے کریں۔ باقر غالیباف ہو گئے یا ان کے وزیر خارجہ، یہ اب سب سمجھ چکے ہیں کہ مزاحمت کے بغیر مفاہمت نہیں ہوگی، اور یہ پوری مزاحمت ہوگی آخری حد تک۔ اس دوران ایران نے اتنے حملے کیے ہیں کہ پیٹریاٹ میزائل کے جو ذخائر ختم ہوئے ہیں، عرب ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ ابنائے ہرمز اب ایران کے کنٹرول میں مستقل جا چکی ہے۔ 2 کروڑ بیرل تیل جو روزانہ گزرتا تھا اب صرف 20 لاکھ بیرل تک رہ گیا ہے، اور پیچھے بات چیت کرنے والا بندہ کوئی نہیں، کیونکہ ایران نے اب یہ کیا کہ دفاع کی پالیسی چھوڑ دی ہے، اب وہ صرف حملوں کی پالیسی اپنائی ہے، اور امریکہ یہ حملے برداشت نہیں کر پا رہا۔ عراق میں جو ابھی ان کی امریکی فوج ہے اسے 30 ستمبر کے انخلا کی تاریخ عراق کے وزیر اعظم نے دی ہوئی ہے کہ تمام بین الاقوامی افواج یہاں سے نکل جائیں،
کیونکہ ایران اب امریکی فوجیوں کو اس خطے میں برداشت نہیں کرتا، نہ سمندر میں، نہ زمین میں، اور نہ مشرق وسطیٰ کے اڈوں پر۔ اور عرب دنیا کو اب یہ اندازہ ہو چکا ہے، یہ بات سمجھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں عراق میں 30 ستمبر کی تاریخ ہے، قطر نے ایران کے خلاف زمینی آپریشن پر انکار کیا ہے، عرب امارات نے اس آپریشن کو فنڈنگ کرنے سے انکار کیا ہے، بلکہ عرب امارات نے تو بھی جہازوں کے تحائف دیے، تباہ ہوئے جہاز جو تھے ان کے، وہ آپ کو پتہ ہے اپنی ایئر لائن نمبر 1 کے وہ دیے، سونا دیا، منجمد فنڈ جاری کیے، اور اب سعودی عرب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایران کی لائن پہ ہے، ورنہ آیا جے سجیل القدر خیبر شکن۔ امریکی اڈوں کو اب نکالیں یہاں سے، اور امریکہ کا اب سب سے بڑا ہتھیار جو ابراہم لنکن جہاز $13 ارب بظاہر خوراک کی کمی اور پلمبنگ کے ایشوز کی وجہ سے ریٹائر ہو کے جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے، یاد رکھیں، دنیا کی سب سے، اور جس کے بعد نیوی ہو وہ سب سے طاقتور ہے۔ ایران کی بندرگاہوں کے قریب ایک جہاز نہیں لا سکتے، یہ حالت ہے۔ اور ایران کی جنگی آپ کو پتہ طاقت 70 سے 80% میزائل خود امریکہ مان رہا ہے کہ اسی طرح محفوظ ہیں، اور اب تو چین اور روس کی جو اسلحے کی مسلسل ترسیل سے وہ مزید پلڑا ان کا بھاری ہے۔ جو معاشی پابندیاں ایران پہ لگانے کا انہوں نے حل نکالا ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ عرب ممالک میں تنصیبات پر حملے بڑھائیں گے، اور پھر عرب دنیا مجبور ہو کر معاشی محاصرے سے پیچھے ہٹے گی۔ اب اس جنگ میں جو نیا مرحلہ آ رہا ہے وہ شام اور ایران کے درمیان، یہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونی ہے، اور یہی اس خطے میں سب سے بڑی اور خطرناک جنگ بھی بنے گی، کیونکہ یاد رکھیں احمد الشرع کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک دہشت گرد سے صدر بنا کر وائٹ ہاؤس میں جو لایا، انسٹال کیا، وقار ملک نے انسٹال کا بڑا زبردست بات کی ہے، جو لائے جاتے ہیں شام کے ذریعے لبنان میں حملہ کروانا، وہاں حزب اللہ سے ہتھیار لینے، یہ احمد شرع اور شام کو یہ اسی معاملے تھا۔ ایران نے آج اس کی دھمکی دی ہے کہ اگر لبنان میں داخل ہوئے تو پھر شام کے صدارتی محل سمیت سینکڑوں ٹھکانوں کو فی الفور نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ امریکہ کی حکمت عملی یہی ہے کہ اسرائیل کی بجائے شام کی فوج وہاں جائے، وادی بقا میں، اور وہاں اسرائیل کی طرف سے لڑائی لڑے۔ عراق اور قطر اس منصوبے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، عرب امارات نے بھی اس آپریشن سے اخراجات اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ پہلے سعودی عرب بھی تیار تھا، یہ سب مانتے تھے کہ حزب اللہ کو کمزور کرنا ہے، لیکن اب وادی بقا جو حزب اللہ کا مضبوط گڑھ ہے، وہاں شام کی فوج کو پہلے ایران سے لڑنا پڑے گا۔ تو یہ اس خطے میں ظاہر ہے جنگ بڑی تیزی سے پھیلے گی، بہت تیزی سے جو اب تعیناتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی برطانیہ اٹلی کو لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے نگرانی کے لیے شارٹ لسٹ کیا ہے، سوئٹزرلینڈ اور انڈونیشیا کے دستوں کو بھی کہا گیا ہے، اور پاکستان کو سرپرائزنگ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب ظاہر ہے یہ اسرائیل کی طرف سے فی الحال کوئی مالی امداد نہیں ملے گی، پھر اس کا مطلب ہے عرب دنیا بھی کچھ نہیں دے گی۔ سعودی عرب اور یمن کی جنگ میں جب تک جائیں گے نہیں، جب تک اس کا اعلان نہیں کریں گے تو کوئی امداد تو نہیں ملے گی پاکستان کو۔ تو سعودی اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہاں سے تو ان کا یہ امداد والا معاملہ بھی کمزور ہو چکا ہے۔ اچھا، اس دوران بھارتی پنجاب سے بھی بڑی تشویشناک خبریں ہیں، وہاں بھی کوئی فسادات کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے بلوچستان کے پی کے حالات کے بدلہ لینے کی بات ہوگی، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج چونکہ 14 اگست ہے، آپ کو پتہ ہے، تو عام طور پہ میں یہ سالگرہیں والے کام کرتا نہیں بالکل بھی، لیکن ابھی مجھے ایک دوست نے بڑی مجبوری سے کہا ہے کہ کیک کاٹ دیں، تو میں نے اسے کہا یہ کیک نہیں کاٹیں گے، عمران خان کے لیے ہم یہاں پاکستانیوں کے لیے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم دعا ضرور کریں گے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا دعا کا ایک معاملہ رکھا ہوا ہے، وہاں بھی جانا ہے، تو اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان کو بھی، اور ہم سب کو، جب پاکستان کی بات ہو تو آپ کو پتہ ہے پاکستان خان کی۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔